अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है। आज 3 खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। एक खबर तो पाक फौज से रिलेटेड है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। किन किन को उन्होंने थप्पड़ मारे और क्या कुछ उन थप्पड़ के असर के अंदर हुआ, ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा दूसरी एक खबर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की एक राब्ता कमेटी, जिसको बहादुराबाद की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहा जाता है, उनका एक अहम इजलास हुआ है और इसके अंदर एक अहम फैसला हुआ है। आने वाले दिनों में उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं इस फैसले से किस हद तक मुत्तफिक होते हैं और आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इसका क्या असर होगा, इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। और तीसरी खबर जिसको पढ़कर मैं बड़ा उदास हुआ, खबर यह है कि आज फिर एक 3 साल के बल्कि 8 साल के बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात 8 बजे वो बच्चा अगवा हुआ था और आज उसकी लाश मिली है कोरंगी के इलाके से। इंतहाई अफसोसनाक खबर, और इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन आपका टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करूँगा और पाक फ़ौज की जानिब से जो आज एक थप्पड़ मारा गया है उन जमातों को जिनकी जानिब से की जा रही थी डील की बातें। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस बात को शेयर कर चुका हूँ और इस बात का जरदारी साहब और नवाज शरीफ की डील के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा था और क्या कुछ मस्का पानी लगाया गया था। एक ऑडियो भी आई है मरियम नवाज साहिबा की और परवेज़ रशीद साहब की, उसके अंदर क्या बातें हुई हैं सब कुछ आपके सामने है। और अगर नहीं है तो मैं भी आपके सामने कुछ रखूंगा। नवाज शरीफ के साथ डील की खबरें बेबुनियाद हैं। पाक फौज ने वाज़े तौर पर इस बात का जवाब दे दिया है। जो लोग, अयाज सादिक साहब का मैं नाम ले रहा हूं, जो लोग ये कहते थे कि मैं फरवरी के महीने में जाऊंगा, नवाज शरीफ साहब को साथ लेकर आऊंगा और इस तरह की बातें की जा रही थी। कुछ एंकर पर्सन भी थे और कुछ मीडिया चैनल्स भी थे जिनके बारे में आपको पता होगा कि वो मियां नवाज शरीफ के हाथ में हैं। मरियम नवाज साहिबा की वीडियो और ऑडियो के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, किस तरह एंकर्स को और तजियाकारों को वो घेरते हैं और अपनी पार्टी के अंदर शामिल करते हैं और किस तरह उनसे काम लेते हैं। तो एक करारा थप्पड़ उन लोगों के लिए है जो डील की बातें कर रहे थे और फिज़ा हमवार कर रहे थे। और बाज़ लोग नाम लेते हैं कि नजम सेठी साहब इस खबर को और इस डील की बातों को जो है वो लीड कर रहे थे और बाकी उनके इर्द गिर्द जितनी भी उनकी चुड़ियाएँ हैं वो इसको सपोर्ट कर रही थीं और इस खबर के ऊपर जो है वो हवा चल रही थी ताकि इसके अंदर आग भड़के और इस बात के अंदर पैदा हो ऐसे इम्कानात के डील की चीज़ें सामने आ जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी, एक मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने इस बात का उसी दिन इजहार कर दिया था कि कह रहे हैं कि उनसे पूछा जा रहा है कि फ़ॉर्मूला बताएं, हमसे कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई रास्ता निकालें किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। उन्होंने बड़े इशारे किनाइयों के अंदर ये बातें की थी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद पाक फ़ौज के एक आला ज़राए की जानिब से रिएक्शन भी सामने आया था और उसमें भी ये बात कही गई थी कि नाम बताएं आसिफ अली जरदारी साहब, कौन उनसे डील की बातें कर रहा है और कौन इस तरह की उन तक खबरें पहुंचा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है और अब बाज़ाब्ता तौर पर DGISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर कोई डील की बात करता भी है तो उन्हीं से सवाल करें कि डील कौन कर रहा है। ये पूछा जाए कि नवाज शरीफ के साथ डील के महरिकात क्या हैं। DGISPR ने वाज़े तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि पूछा जाए भाई, सहाफ़ी हजरात सिर्फ वहाँ जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह और इंशाल्लाह कहने के लिए नहीं खड़े होते जो इंग्लैंड में सहाफ़ी हैं, और वो तो ज़्यादातर उनके पेरोल पे हैं क्योंकि जितने भी सहाफ़ी वहाँ इर्द गिर्द मौजूद होते हैं 10 से 12 का एक ग्रुप है और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मराद भी लेता है। और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह परवेज़ रशीद साहब को ऑडियो क्लिप के अंदर कहा था कि इस सहाफ़ी को ये चीज़ें दी जाएंगी और इस सहाफ़ी को इस तरह नवाजा जाएगा। लिफाफों का दौर पुराना हो गया, अब चीज़ें ऐसी के बेश कीमत चीज़ें होती हैं जिसके अंदर लिफाफा तो क्या, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी पड़ जाती हैं। तो लिफाफों का दौर चला गया और अब दौर है नवाजने का, कुछ और किसी और तरीके से नवाजा जाता है और बाकायदा तौर पर अब भी नवाजा जा रहा है और मुर्गे भी तलाश किए जा रहे हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब के पास जो इर्द गिर्द सहाफ़ी खड़े होते हैं, आपने सुना होगा यकीनन, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब अपने घर के सामने, जिस घर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि ये घर जो है वो करप्शन के पैसों का है, ये फ्लैट्स जो है लंदन के ये करप्शन के पैसों के हैं,
ان گھروں کے سامنے، ان فلیٹس کے سامنے کھڑے ہو کے میاں نواز شریف صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو جو 10-12 گروپ جو صحافیوں کا ہے وہاں پر جو موجود ہیں، اور باقی صحافیوں کو تو جو جینون سوال کر سکتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں ان کو تو دور بھی پھڑکنے نہیں جاتا تھا، قریب آنے نہیں دیا جاتا، تو وہ صحافی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نوٹس کیجیے گا، آپ اس بات کو چیک کیجیے گا کہ اگر نواز شریف صاحب ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ نئی جمہوریت لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، تو صحافیوں کے جواب بھی آتے ہیں انشاءاللہ، جی ماشاءاللہ ہم نے ایسا کیا۔ نواز شریف صاحب ایسا کہتے ہیں تو جواب آتا ہے ماشاءاللہ، اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو انتقام لینا چاہیے اور اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، اور ہم آنے والے دنوں میں ایسا کر دیں گے، تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اور سبحان اللہ کی باتیں بھی آتی ہوتی ہیں۔ وہ صحافی ہیں جو صرف پلانٹڈ سوال لینے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس بات کا فیصلہ کرنا اور اس بات کو دیکھنا کافی آسان ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے آڈیو کے اندر جو بات سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایسے تجزیہ کار جو ہماری سپورٹ کے لیے آتے ہیں اور ایسے تجزیہ کار جو ہمارے خلاف بھونکتے ہیں، باقاعدہ طور پر بھونکنے کا نام لیا ہے، تو اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی تلخی تھی پرویز رشید صاحب کے اندر جو ان صحافیوں کو اس طرح کے الفاظ سے انہوں نے نوازا۔ خیر، بات ہو رہی ہے پاک فوج کی، اور پاک فوج نے ڈیل کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی آڈیو کا نہیں ہے، اس کے بعد اس کے حوالے سے میں بات جو ہے وہ بعد میں کروں گا، لیکن ابھی جو پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراڑ پڑ چکی ہے، ایک پیج پر نہیں ہے، دوسرا پیج پھٹ چکا ہے، انہوں نے اس بات کو بھی یکسر مسترد کر دیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا، جتنے بھی دیے جل رہے تھے سب کے اوپر پھونک مار کر ان کو گل کر دیا، اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس مسئلے سے باہر رکھا جائے۔ ان تمام تر چیزوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں آنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کے اندر نہیں گھسانا چاہیے، نہ ہی رگڑنا چاہیے۔ خاص طور پر انہوں نے جب پاک افغان بارڈر کی بات کی تو اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ ان کی پریس کانفرنس تھی اور بہت سی چیزیں انہوں نے کلیئر کی، اور اگر ان کی اس پریس کانفرنس کے اوپر ڈسکس کیا جائے تو کافی طویل یہ ویڈیو ہو سکتی ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور جلدی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ دوسری خبریں بھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 94% کام مکمل ہو گیا ہے اور اس پر کام جاری ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ یقیناً دیکھ اور پڑھ چکے ہوں گے، لیکن میں آنے والے دنوں میں اب سے کچھ گھنٹے کے بعد اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فروری سال 2021 میں معاہدے کے بعد ایل او سی پر پورا سال امن رہا۔ انہوں نے جو دوسرے بارڈر کی بات کی ہے جہاں انڈیا کا بارڈر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر امن رہا ہے، کسی قسم کا فائرنگ کا سلسلہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے واضح اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کا امن جو ہے وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، 6 نمبر پر یہ ہوتا تھا کرائم ریشیو کے اندر اور آج 129واں نمبر ہے۔ اس حوالے سے بھی باتیں کرنی چاہیے، اور کراچی جس طرح ترقی کر رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب جو کچھ بھی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور بڑا برجستہ بولتے ہیں جملے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو باتیں ہو رہی تھیں ان کا رائٹ تھا، کیونکہ اس وقت پاک فوج کی جانب سے جب واضح طور پر اعلان سامنے آ گیا ہے تو فواد چودھری صاحب کا بنتا ہے بولنا۔ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ، اور انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ نواز شریف اور زرداری پاکستانی سیاست میں ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کا نہ حال ہے اور نہ مستقبل۔ جب کوئی سیاستدان پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ افواہوں کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا ہوا آج جنرل صاحب نے سب کچھ کلیئر کر دیا ہے، واقعی سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ اگلے 2-3 مہینوں تک تو سب کچھ کلیئر ہے۔ لوگ بولتے تھے کہ مارچ کے اندر یہ حکومت جا رہی ہے، باجوہ صاحب ہوں گے یا عمران خان ہوں گے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، دونوں میں سے ایک ہوگا، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ساری چیزوں کو آج کلیئر کر دیا ہے پاک فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے آ کے، اور انہوں نے ان تمام تر قیاس آرائیوں کو بند کر دیا ہے، اور کسی قسم کا اب جو ہے نا کوئی ایسی نیا پروپیگنڈا، اور بات ہے نیا پروپیگنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور اب اگلے 2-3 مہینے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے جو ہے نا وہ آنے والے دنوں میں صحیح رہیں گے، کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی نہیں ہوگی اور فیک نیوز کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بڑے بریک تھرو کی ہم بات کرتے ہیں۔ بڑا بریک تھرو ہوا ہے کراچی کے اندر۔
میری سانس پھول گئی آپ سے بات کرتے کرتے، لیکن نیوز ایسی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں آپ تک پہنچا دوں اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کو اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو کراچی کی سیاست میں یہ بڑا بریک تھرو ہے اور اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ آج بادرآباد میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر بہت اہم فیصلہ ہوا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اجلاس میں سندھ کے بلدیاتی قانون کے لیے مصطفیٰ کمال، یہ بادرآباد میں فیصلہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، عشرت العباد خان اور سلیم حیدر سمیت جو آفاق احمد ہیں MQM حقیقی والے، ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور سب کو، دیگر کو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو، جتنے اردو سپیکنگ ہے اور MQM کے کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی دور کے اندر شامل رہے ہیں اور ہمارا حصہ تھے، ان سب کو اکٹھا ملایا جائے گا اور جد و جہد ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے بادرآباد کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے اور اب ان لوگوں سے باقاعدہ طور پر رابطے شروع کیے جائیں گے اور ملاقاتیں ہوں گی اور کوئی لاہے عمل آنے والے دنوں میں کراچی کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے۔ تو یہ اہم خبر تھی جس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپڈیٹ رہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں کراچی کی سیاست جو ہے وہ کس رخ پر جانے والی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک افسوسناک خبر یہ کہوں گا کہ 8 سال کا بچہ جو تھا، اس کی خبر جب میں نے پڑھی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ نیو کراچی کا صنعتی ایریا، سوری میں نے کورنگی والا نام لیا، نیو کراچی کے صنعتی ایریا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور 8 سال کا یہ بچہ تھا جس کی لاش جو ہے وہ نیو کراچی صنعتی ایریا قبرستان سے ملی ہے، اور مبینہ طور پر اس بچے کو بھی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے پاکستان کے اندر، ہر بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور گلے میں پھندا لگا کر اس کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کی لاش جو ہے وہ قبرستان میں اس سردی کے موسم میں کس طرح کا دل ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو سردی کا موسم، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے یہ بات کرتے ہوئے کہ سردی کے موسم میں انہوں نے اتنا پیارا پھول تھا اس کو مرجھا دیا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس کو اسی کی شلوار جو تھی اس بچے کی، اس کی تصویر جب میں نے دیکھی تو میرا دل جو ہے نا وہ کانپ اٹھا۔ اس بچے کی اس شلوار کو اس کے گلے کے اندر باندھ کے اس کا گلا گھوٹا گیا ہے اور اس کو قبرستان کے اندر اس ٹھنڈ کے اندر اس کو پھینکا گیا ہے، اس کی لاش کو پھینکی گئی ہے۔ کس طرح کا دل ہوگا اس شخص کا جس نے اس بچے کے ساتھ ایک تو بدفعلی کی، اس کے بعد اس کی زندگی بھی ختم کر دی اور اس کو ایسے ویرانے کے اندر پھینکا۔ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں، DGISPR صاحب، حکومت سے بھی میں گزارش کروں گا، سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا، کوئی ایسا پلان بنائے، کوئی نیشنل ایکشن پلان، کوئی ایسا قومی سلامتی کی جو جس طرح کا معاملات ہو رہے ہیں، اور ایک ہم لوگوں نے بل بھی پاس کیا ہے، کوئی ایسی چیز کریں۔ زینب بل پاس ہو چکا ہے لیکن اب تک ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ریاست کے اندر جہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جہاں سزا اور جزا کا معاملات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کے واقعات کسی کو ڈر نہیں ہے۔ اس شخص نے اور یا اشخاص نے، جتنے بھی اشخاص ہیں، انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو وہ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ سوچ ہے، ان کے اندر یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ پکڑ میں آئیں گے، قانون کی گرفت، اللہ کی گرفت میں تو آئیں گے، وہ کسی کو کوئی نہیں بچ سکتا وہاں سے۔ ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول میں ہوتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ چوک اور چوراہے کے اوپر ان کو پھانسی دیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال بنے، ان کو سزا تو دیں کم از کم۔ والدین کو، جن لوگوں کے یہ بچے ہیں ان کو تو قرار آئے۔ تو یہ ایسی خبر تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اور میرا دل جانتا ہے کہ میں کس طرح یہ خبر پڑھ رہا ہوں، اور پڑھتے ہوئے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی اندھناک خبر ہے۔ بہت سی متعدد خبریں ایسی آتی ہیں، بچے نے اپنے والدین کو مار دیا، بیوی نے اپنے شوہر کے ٹکڑے کر دیے، اس طرح کی سگے رشتوں کے اندر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن کبھی تو اس بات کا اینڈ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو معصوم بچے، زینب والی بات، یہ جو معصوم بچے ہیں ان کا قتل تو رک جائے، ان کے لیے تو کچھ کوئی سننے والا ہو، ان کے والدین کو تو قرار آئے۔ اب وہ ماں جس کا یہ بچہ تھا اس کے اوپر کیا بیتے گی، وہ کیا سوچے گی، اور ساری زندگی اس کے بھائیوں، جتنے بھائی ہیں، اس کے والد جو ہے، وہ ساری زندگی کا روگ مل گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر اگر فیصلہ ہو جائے اور تفتیش اگر فوراً ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے، عدالت فوراً فیصلہ کرے اور ایسے لوگوں کو ٹانگا جائے تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے لیکن بہت شکریہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، اور اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس سیکشن کے اندر ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔